नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। तो आइए इस्तक़बाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। तो नाज़रीन आज जुमा है और जुमा सैयदुल अय्याम है। अल्लाह ताला ने हर कौम को, साबिक़ा कौमों की भी बात अगर हम करें तो कोई ना कोई एक ख़ास दिन ज़रूर दिया था जो उनकी इबादत के लिए या खैर बरकत के लिए मुख्तलिफ़ हवालों से एक ख़ाहा मिल रहा है। आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी यहूदियों को यौम सब्त दिया गया, सनीचर का दिन दिया गया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को इतवार का दिन दिया गया और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने जुमे का दिन बहुत अफजल, मुबारक और इबादत के लिए बहुत सारे खैर व बरकत के हवाले से मखसूस रखा है। तो इसी हवाले से आज हम इंशाअल्लाह दुरूद की फजीलत या दुरूद पढ़ने से हर मुश्किल दूर होती है, हर परेशानी आसान होती है, इस पर मौलाना साहब से बहुत सारी रहनुमाई लेंगे। लेकिन आगाज़ एक छोटे से वाक़े से करते हैं कि एक शख्स का ये मामूल था कि वो न सिर्फ ये कि दुरूद शरीफ पढ़ता था बल्कि वो हर मिलने वाले से, अपने पास आने वाले से ये कहता था कि दुरूद पढ़ने से हर परेशानी दूर होती है, हर मुश्किल आसान होती है। एक यहूदी था, वो ये बातें सुनते सुनते बहुत आजिज़ आ गया था। उसने कहा कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ कि तुम ये कहना ही भूल जाओगे। उसने ऐसा किया कि वो जौहरी के पास गया, एक अंगूठी बनवाई, ऐसी अंगूठी जैसी कि उस पूरे इलाके में कोई दूसरी ना हो। ख़ास ताकीद के साथ उसने ये अंगूठी बनवाई और उसके बाद गया उस मुसलमान के पास और कहा कि भाई मैं तो कुछ दिन के लिए सफ़र पे जा रहा हूँ, ये मेरी अमानत है, अपने पास रख लो, वापस आऊँगा तो तुमसे ले लूँगा। तो उस मुसलमान ने कहा ठीक है। और उसके बाद जहाँ वो रखने लगा तो यहूदी ने गौर से देख लिया कि वो कौन सी जगह है जहाँ ये वो अंगूठी रख रहा है। उसके बाद वो यहूदी अपने घर लौट आया। रात को उसने उसके घर में कूद कर वो मखसूस जगह से अपनी अंगूठी चुरा ली। चुराने के बाद अगले दिन वो दरिया में गया और बहुत गहरी जगह पर जाकर के उसने वो अंगूठी दरिया में डाल दी। उसके बाद वो अपने सफ़र पे चला गया। कुछ दिनों के बाद जब वो लौटकर वापस आया तो मुसलमान के पास पहुंचा और कहा कि भाई मैं सफ़र से आ गया हूँ, आज अपनी अमानत लूँगा तुमसे। तो वो कहने लगा कि मेरे भाई आप सफ़र से आए हैं, थोड़ा सा आप रुकिए, आराम से ठहरिए, मेरे यहाँ खाना खा कर जाइएगा। आज मैं मछली का शिकार करने गया था और मुझे बहुत बड़ी मछली मिली है, अपनी बीवी से मैंने उसे पकाने के लिए कहा है। इतनी देर में उसने अपनी बीवी की आवाज़ सुनी, वो अपने शौहर को आवाज़ दे रही थी। जब ये अपनी बीवी के पास गया तो देखा कि उसकी बीवी हाथ में एक कीमती अंगूठी लेकर खड़ी है। अब वो मुसलमान ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये तो हूबहू वही अंगूठी है जो यहूदी ने अमानतन उसके पास रखवाई थी। वो उस मखसूस जगह पर गया और जाकर देखा तो अंगूठी नदारद वहाँ नहीं थी। खैर वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन वो अंगूठी लेकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वही बात कही कि दुरूद पढ़ने वाले की हर मुश्किल आसान होती है, हर परेशानी दूर होती है। और उस यहूदी के पास गया और कहा कि भाई ये आपकी अमानत है। यहूदी ने यह देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगा कि ये अंगूठी आपके पास कहाँ से आई? तो कहने लगा बड़ा अजीब मामला है, आज मैं समंदर पे जब दरिया पे शिकार करने गया, एक मछली पकड़ी मैंने और ये मछली के पेट से ये अंगूठी निकली है। यहूदी कांपने लगा, थरथराने लगा, लरजने लगा। उसने कहा मेरे भाई मुझे गुस्ल का पता बताइए, मैं गुस्ल करना चाहता हूँ। गया, गुस्ल कर कर आया और उसके बाद उसने कपड़े बदले। कहा कि मैं इससे पहले कि आपको हकीकत बताऊँ आप मुझे कलमा पढ़वा दीजिए। मुसलमान खुद हैरान था कि न जाने ये मामला क्या है। उसने कलमा पढ़ा और फिर कहा कि आप नहीं जानते कि इस अंगूठी के साथ मामला क्या हुआ। ये अंगूठी मैंने चुरा ली थी, जाकर दरिया में गहरे मकाम पर फेंक दी थी। लेकिन आप जो कहते हैं कि दरूद पढ़ने से हर मुश्किल आसान होती है, हर परेशानी दूर होती है, तो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त भी दी, सुरखरुई भी दी और दरूद पढ़ने वाला वाकई कभी शर्मसार नहीं होता। तो मौलाना साहब, दरूद का ये एक छोटा सा वाक़या लेकिन ये हम सब की ज़िंदगियों में उम्मीद के लिए, आस के लिए कितनी किरण की हैसियत रखता है और कितनी फजीलत व बरकत है इस वाक़े में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, आपने ये वाक़या शगुफ्ता से सुना है। बहुत सारे लोग इस तरह के वाक़यात को नाकाबिल यकीन समझते हैं और बुज़ुर्गों की बेशुमार करामतें जो किताबों में लिखी हुई हैं और तमाम बुज़ुर्गों के साथ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं,
ان سب کے بھی بہت سارے لوگ ناقابل یقین سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے مدارس عربیہ میں جو عقائد پر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نصفی کا نام ہے اس کا، اس میں ایک چیز یہ لکھی ہوئی ہے، یعنی عقائد کا ایک حصہ ہے وہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں. تو اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں، اسی طرح سے درود کی یہ برکت اگر کبھی ہوئی ہو تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. بے شمار واقعات اس طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی برکت، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت کا اظہار کرنے کے لیے ایسے واقعات کیے ہیں، اور آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور اس کائنات میں بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اسے تو ایک عادت کی چیز، ایک معمول کی چیز سمجھ لیتے ہیں. لیکن خدا پاک ان عادتوں کا پابند نہیں ہے، وہ اس کے عادتوں کے خلاف بھی بہت سارے کارنامے دکھا دیتا ہے. بالکل. اب ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، درود پڑھو اللہ کے رسول پر. اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ایک واحد عمل ایسا ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، نیک لوگ بھی کرتے ہیں، عام مسلمان بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں سب لوگ اس کرنے میں شریک ہیں. اور وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا. یہاں ایک عجیب نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. اللہ نے ہم سے کہا درود بھیجو، صلو علیہ، نبی پر درود بھیجو. ہم نے کہا اللہ تو بھیج. گویا یعنی بے تکلفی کے الفاظ میں کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا تم درود بھیجو، ہم نے کہا تو ہی بھیج دے. یعنی گویا ہم نہیں بھیج رہے، اللہ نے ہم سے کہا درود بھیجو، ہم نے کہا اللہ تو بھیج. حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے. کیا راز ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا جو اللہ کرتا ہے، جو فرشتے کرتے ہیں، ایک عاجز انسان یہ اعتراف کر رہا ہے کہ پروردگار اتنا بڑا کام جو تو کرتا ہو، ہم اس قابل کہاں ہیں؟ بالکل. ہماری زبان اس قابل کہاں ہے تیرا نام لینا؟ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا ابھی چند روز پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ساری زندگی کبھی میں اللہ کا نام نہ لیتا. اور وہ کس لیے؟ یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے. بالکل. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام اس گنہگار زبان سے لیا جائے، اس قابل نہیں ہے. ہزار بار بشویم دہن دمش کو گلاب، فارسی شاعر نے کہا ہے، ہزار بار بشویم دہن دمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. ہزار بار اگر مشک اور گلاب سے بھی میں اپنے دہن کو، اپنی زبان کو دھو لوں، تب بھی اے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لینا انتہا درجے کی بے ادبی ہے. تو جو اتنا مقدس نام ہو اور اس کے مقدس درود بھیجنا ہے، وہ درود اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، انسان گویا یہ اعتراف کر رہا ہے کہ پروردگار میں اس قابل نہیں ہوں، میری طرف سے یہ کام مہربانی کر کے تو ہی کر دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میری طرف سے درود بھیج دے. بالکل. اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج، تو اللہ تعالیٰ اس کو درود بھیجنا مان لیتا ہے، حالانکہ ہم نے بھیجا نہیں. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تو درود بھیج دے، اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے بھیج دیا. بالکل. وہی ذبح کرے وہی لے ثواب، الٹا وہی والا معاملہ ہے مولانا صاحب کہ ہم تو بھیج رہے ہیں اور ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے، عاجز بھی ہیں لیکن ثواب بھی لے رہے ہیں. ہاں، اعتراف عجز بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی کہہ دیا ہے جو کام اس نے ہم سے کہا تھا وہ کام ہم نے اسی کی طرف لوٹا دیا. پھر بھی یہ تسلیم کر لیا گیا کہ تم نے درود بھیجا ہے. اور آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہ ہمیں وہ ایک طرح سے ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایک کام پر. حضرت ابی بن کعب مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جتنی بھی اوراد و وظائف کرتا ہوں اس میں 1/4 وقت درود و سلام کے لیے رکھا ہے میں نے، تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چاہو تو اور بڑھا دو. انہوں نے پوچھا کہ آدھا ٹائم درود و سلام کے لیے، آدھا باقی چیزوں کے لیے کر لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چاہو تو اور بڑھا لو. انہوں نے پھر عرض کیا، اللہ کے رسول 2/3 وقت درود کے لیے، باقی دوسری چیزوں کے لیے؟
آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اور چاہو تو اور بھی بڑھا لو. تو انہوں نے کہا پھر تو اللہ کے رسول میں پورا وقت درود شریف ہی میں لگاؤں گا اور کچھ نہیں پڑھا کروں گا، بس سارا پورا وقت درود شریف میں لگاؤں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفا ہمک، پھر تو تمہارے تفکرات تمام ختم ہو جائیں گی اور تمہاری تمام غلطیاں معاف ہو جائیں گی. تو انہوں نے سارا کام چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر، فرض واجب تو اپنی جگہ ہیں وہ تو کیے جائیں گے، باقی اس کے علاوہ جو اوراد و وظائف کرتے تھے وہ اس کے بجائے درود شریف پڑھنا ہی شروع کر دیا. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں محفل میں آپ بیٹھے ہیں کسی اجتماع میں، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا اس کے بعد، اور آپ نام بنام ان سب کا خیر مقدم کر رہے ہیں. وہ نام لے لینے سے اس انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری تکریم کی گئی ہے، مجھے خاص سمجھا گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت ایک طرح سے عطا کی ہے، اور خود اللہ کو یہ عمل کتنا محبوب ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف ان کے نام سے بھیجیں. تو یہاں جو واقعہ ہم نے ابتدا میں جیسے بیان کیا مولانا صاحب کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود کی اہمیت کیا ہے، اور مشکلات اور پریشانیوں، کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو مشکلات کا شکار نہ ہو، کسی نہ کسی روپ میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، یا ہم اگر اس بات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں کہ واقعی درود پڑھنے سے وہ تمام پریشانیاں جو ابھی زندگی میں ہیں یا آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور کر دیتا ہے. کیسے کرتا ہے ہماری عقل معاف ہے، نہیں سمجھ پاتی. جی ہاں، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے لیے جو اوقات بتائے ہیں اس میں ایک تو خاص یہ بتائی ہے کہ جب میرا نام آئے تو تم درود پڑھو. اور اس آیت کی وجہ سے چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، امر ہے خدا پاک کا، اس لیے ایک مرتبہ تو زندگی میں درود شریف پڑھنا فرض ہے. سخت گنہگار ہوگا وہ آدمی جو کبھی درود ہی نہیں پڑھتا. دوسرے کہ نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ گویا نماز کا حصہ ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خدا پاک کی عظمت و کبریائی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس کے عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا اعتراف بھی کرنا ضروری ہوتا ہے کہ پروردگار یہ جو کچھ تو نے نعمتیں دی ہیں یہ آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہیں، اس لیے ان پر بھی ہماری طرف سے درود و سلام بھیج. اسی طرح سے السلام علینا، ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے اور بندوں پر بھی سلامتی ہو. ہم جو نماز میں دعائیں کرتے ہیں اس میں سے ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ ہم حضور پر درود بھیجتے ہیں، اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور تمام نیک بندوں کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اس طرح سے گویا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے متبعین، صحابہ و تابعین اور تمام اولیاء، ان سب کے لیے ہم درود و سلام بھیجتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل محمد جو ہیں صرف ان کا نسلی خاندان نہیں، وہ تمام بھی آل محمد ہیں. قرآن مجید میں آل فرعون کہا گیا، فرعون کا تو کوئی بچہ ہی نہیں تھا. آل فرعون مطلب فرعون والے، جن کو فرعون اپنی فوج سمجھتا تھا، جن کو اپنے متعلقین سے سمجھتا تھا، وہ سارے متعلقین آل میں شمار ہوتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، درود ابراہیمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تو ہیں ہی، لیکن خاص طور پر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا. کیا ان کا خلیل ہونا جی اللہ کو اتنا محبوب ہے، یا کہ وہ درود ابراہیمی نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں؟ اصل میں اہل اسلام کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے. ہاں، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، بالکل. اس نے ہی تمہارا نام مسلمین رکھا تھا. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم خاندان بھی ایک ہے، سلسلہ بھی ایک ہے، اور نبوت میں وہ شریک ہیں. اور وہ خاندان حضرت اسماعیل، اور اس کے بعد بیچ میں کچھ وقفہ جس میں نبی نہیں ہے لیکن نسل وہی چلی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسماعیل ہیں، اور حضرت اسماعیل کے بعد ایک سلسلہ ہے بیچ میں جو نبوت نہیں ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کے بارے میں بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ شرک بیچ میں کہیں نہیں آیا ہے. خدا پاک نے ان تمام پیشانیوں کو شرک سے محفوظ رکھا ہے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں آنا تھا. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا ہے. آپ کے لیے جتنا درود پڑھا جائے، جتنا سلام پڑھا جائے. اور حضرت حسان بن ثابت نے ایک عجیب شعر کہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اپنے ہی نام سے وہ احد ہے، وہ احمد ہیں، محمد ہیں. تو اسی حمد کے لفظ سے
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام مشتق کیا ہے، تیار کیا ہے. وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذَلِكَ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. وہ محمود ہے، یہ احمد ہیں. اسی حا میم دال سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی اور اپنے حبیب کا نام بھی رکھا ہے تاکہ ان کی عظمت برقرار رہے. اور اسی طریقے سے اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور آپ اندازہ کیجئے جب نام آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آدمی ضرور پڑھتا ہے. آپ اندازہ کیجئے صبح صادق کہاں ہوئی اور اذان ہوئی. اذان ہوئی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوا، اشہد ان محمد رسول اللہ ہوا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بہت بلند کر دیا ہے. اب یہ نام بلند ہو رہا ہے. یہاں اذان شروع ہوئی، اس کے بعد ابھی چند سیکنڈ کے بعد اس کے بعد کے علاقے میں صبح صادق ہوئی، اس کے بعد چند سیکنڈ بعد دوسرے علاقے میں صبح صادق ہوئی. جہاں جہاں صبح صادق ہوتی جا رہی ہے اذانیں ہوتی جا رہی ہیں. جہاں اذانیں ہوتی جا رہی ہیں اللہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ لیا جا رہا ہے. اور جہاں بھی کوئی نام سن رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے. گویا ایک لمحہ بھی 24 گھنٹے میں کبھی کہیں ایسا نہیں ہوتا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام نہ پڑھا جا رہا ہو. بالکل مولانا صاحب، اس پورے روئے ارض پر جو نظام شمسی ہے، صبح سے لے کر رات تک کا جو عمل ہے، سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کا، تو کوئی خطہ ارض، روئے ارض ایسا نہیں ہے جہاں پر مسلسل اذان نہ ہو رہی ہو. اور جہاں جیسے آپ نے فرمایا اب ہم یہاں اس وقت ہمیں فجر کی نماز پڑھے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن کہیں اس وقت فجر کی اذان ہو رہی ہوگی اور اذان میں محمد مصطفیٰ کا نام آ رہا ہوگا اور اس پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہوگا. یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. مولانا صاحب، جمعے کے دن کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ایسی ضرور ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کی بے انتہا فضیلت ہے. ہم ضرور جانیں گے، 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن خاص طور پر جمعے کو درود کا اہتمام کرنا کتنی خیر و برکت یا دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، یہ سوال اپنے پاس ضرور رکھیے گا. 2 کالرز ہیں، منصور بھائی سے بات کر رہے ہیں. طیبہ تھوڑا سا انتظار. جی منصور بھائی. منصور بھائی نیپال سے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. فرمائیے منصور بھائی، کیا سوال ہے؟ ہمارا ایک سوال ہے، جیسے فلائٹ میں سفر کرتے ہیں نا لوگ، ہاں، تو اس میں ٹوائلٹ جو ہے تو ٹوائلٹ میں تو پانی رہتا نہیں ہے. جی. خدا نہ خاص اگر پیخانہ لگ گیا ہاں تو وہاں تو کاغذ رہتا ہے. جی. تو اسی کے بارے پوچھنا تھا، جو اگر کاغذ سے پاک ہوتا ہے یا کس طرح، میں کیسے ہو، اسی کو ذرا سا ہم کو پوچھنا تھا. بہتر تھوڑا سا انتظار. طیبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت میں دعاؤں کی گزارش ہے. میرے دونوں بچوں کے لیے، رشتوں کے لیے دعا کرانا ہے، نیک رشتے ملا دے میرے بچوں کے لیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب 1800 روپے کا جو صدقہ بتاتے ہیں، اگر کوئی مستقیم نہ ملے تو کیا یہ 1800 روپے کا اللہ کے نام سے جو ہم کسی لنگر کھانے میں دے سکتے ہیں جو درگاہوں پر ہوتے ہیں، چونکہ وہاں امیر غریب سبھی لوگ کھاتے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا. سنیے. جی مولانا صاحب. وہ اس کو صدقے کی نیت نہ کیجئے. اگر ایسی جگہ دیں جہاں کھانے والے امیر اور غریب سب مشترک ہوں تو راہ خدا میں دینے کی نیت کر لیجئے، تو اس میں پھر سب لوگ کھا سکیں گے. جی. رشتے کے لیے دعا بھی اور ضرور دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے اچھے رشتے کرائے، سکون سے ان کی زندگیاں گزریں. آپ بھی، ماں باپ کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتا ہے اولاد کے حق میں، اس لیے آپ خود بھی ان کے لیے دعا کیجئے، ہم بھی دعا کریں گے. کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے مولانا صاحب. ایک دعا ہم جو ہم بتایا کرتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ 93 نمبر کی صورت ہے. عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ دعا کیجئے. بچیاں بھی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ بھیجے گا انشاءاللہ. فلائٹ میں جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں مولانا صاحب، وہاں جیسے بھائی نے سوال کیا، پانی کا انتظام نہیں ہے، تو پاکی کیسے حاصل ہو؟ دیکھیے، جس طرح سے جنگل میں یا کھلے علاقے میں کہیں استنجا کرنا پڑتا ہے اور وہاں ڈھیلے سے پاکی حاصل کرتے ہیں، وہ ڈھیلا جو ہے یوں سمجھیے اس وقت اس کے بدل میں اس کا کاغذ اسی چیز کے لیے ہے. فی الحال کاغذ سے پاکی حاصل کر لیجئے، چھوٹا استنجا بھی اور بڑا استنجا بھی اس سے کر لیجئے. پھر اس کے بعد اگر وہاں نماز بھی پڑھنی ہے تو اتنے کے بعد نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. بعد میں جب آپ کو سہولت حاصل ہو تو پاکی پانی سے بھی حاصل کر لیجئے. جی. چھپرا سے ایک کالر ہیں، ان کا سوال لے لیتے. جاوید بھائی تھوڑا سا انتظار. جی بہن سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے ہم معافی مانگیں گے، کوئی ایسا غلطی ہو جائے سوال میں تو معاف کریے گا.
نہیں بہن، ایسی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. جی فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ جمعہ اور دن کا ایک عید کا دن مانا جاتا ہے، تو جمعہ کا دن کیا روزہ رکھ سکتے ہیں، نقلی روزہ یا منت کا کوئی روزہ؟ آخر میرا سوال ہے کہ ایک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ بولتا ہے لوگ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جب رکھو تو 2 روزہ رکھو. ٹھیک ہے. اور ایک سوال ہے میرا، جو جادو ٹونا کرتا ہے لوگ، کوئی آدمی، اس سے اگر جو ملاقات ہو جائے رستہ میں ہم کو یا گھر پر آ جائے، میرا جان پہچان ہے، تو اس سے ہم کیسا پیش آئے؟ سلام کرے یا ہم کہیں چھوٹ جائے یا کیا کرے؟ کیسے بچ سکے؟ کیا کر کے ہم اس کو پیش کریں، اس سے بات چیت کریں؟ ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب، اگر کوئی شخص جادو ٹونا کرتا ہے اور یہ جان رہی ہے کہ اس نے مجھ پر جادو کروایا ہے، تو پھر اس سے ملاقات کا انداز کیا ہو مولانا صاحب؟ دیکھیے، آپ تو اپنی طرف سے وہ سلوک کیجئے جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پسند کیا ہے جو انتقام نہیں لیتے، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے، اور ایک عام ملاقات کا انداز آپ رکھیے. اللہ تعالیٰ سے ان کی جو شرارتیں ہیں اس کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی وغیرہ پڑھیے. نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ پروردگار، یہ جو کچھ میرے بارے میں بدخواہی چاہ رہے ہیں اس کے شر سے مجھے بچا. آپ اپنی دعا سلام برقرار رکھیے. بہت دوستی نہ بنائیے، لیکن دعا سلام رکھیے. جی. پیر اور جمعرات کے دن بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں مولانا صاحب. دیکھیے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے اور آپ کا بھی معمول تھا. لیکن جمعے کا روزہ اگر اس طور پر رکھنا ہے کہ چھوٹ گیا ہے، فرصت ہو گئی، مثال کسی وجہ سے ہم موقع ہے رکھ لیا، لیکن جمعے کو خاص طور پر متعین کر کے روزہ رکھنا اس کی حدیث شریف میں ممانعت ہے. بالکل. ایک سوال جو آپ کا ہے وہ اسے محفوظ رکھتے ہیں. شاہین سے بات کر رہے ہیں. جی شاہین بانو، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود شریف میں آتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور دوسرا سوال ہے کہ ہم کو خواب میں جو ہے قبریں بہت دکھتی ہیں، قبرستان میں ہم جاتے ہیں اور ان کو بہت ڈر لگتا ہے. اور یہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی جو ہے درود شریف میں آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں 24 گھنٹہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. مولانا صاحب جو کچھ انہوں نے یہ کہا ہے اسے ذہن میں رکھیے گا. ایک بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک سے پہلے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ انشاءاللہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل اور عالمی شہرت یافتہ طبیب ڈاکٹر اسلم خان صاحب بہت جلد انشاءاللہ ان کی آمد پروگرام راہ نجات میں متوقع ہے. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اتوار کو ہی اس پروگرام میں براہ راست یعنی لائیو موجود ہوں گے. تو انتظار آپ کو بھی رہے گا، انتظار ہمیں بھی ہے. ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ہما دلی سے اور نازیہ جے پور سے. اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں سے بات کریں، ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ انشاءاللہ یہ آنے والے اتوار کو یعنی 2 دن بعد انشاءاللہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل اور عالمی شہرت یافتہ طبیب ڈاکٹر اسلم خان صاحب کی پروگرام راہ نجات میں آمد متوقع ہے. تو امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی اگر صحت و تندرستی سے متعلق یا کسی بیماری کے متعلق کوئی رہنمائی کی ضرورت ہے یا محسوس ہوتی ہے کہ ان سے کچھ جاننا ہے، تو سوالات اپنے پاس محفوظ رکھیے گا. بہت جلد انشاءاللہ ان سے ملاقات کرائیں گے، براہ راست اس پروگرام کا حصہ ہوں گے. کالر سے بات کر رہے ہیں ہما اور نازیہ. نازیہ تھوڑا سا انتظار، ہما استقبال ہے آپ کا، فرمائیے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم میرا ایک سوال ہے. میم جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے ایکسٹینشن، میں بات کر رہی ہوں آرٹیفیشیل ہیئر کی. ہاں میم یہ شریعت میں لائٹ آف اسلام یہ غلط ہے یا گناہ ہے؟ اور سیکنڈ چیز اسی کو کنٹینیو کر کے پوچھ رہی ہوں، کیا اس میں نماز جائز ہے ایکسٹینشن کے ساتھ؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم فنکشن سے لوٹ گئے اور ٹائم ہو گیا مغرب کی نماز کا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں مغرب کا ٹائم جو پیریڈ ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے. اگر ہم اسے ہٹاتے ہیں کیونکہ وہ کلپ بلپ سے سیٹ کر رکھے ہوتے ہیں تو ٹائم نکل جائے گا نماز کا. تو ایسی حالت میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ جیسے نیل پن کے ساتھ نہیں ہوتی ہم جانتے ہیں، لیکن ایکسٹینشن تو مجھے نہیں پتا، تو وہ پوچھنا ہے ایک تو. اور میم ایک چیز اور ہے. ہیلو جی جی، آپ کے پہلے سوال میں گم ہوں، بہت اچھا سوال ہے. دوسرا سوال. جی میم، اگر کوئی عزیز رشتہ ہم سے یہ بولتا ہے کہ چلیے آپ بہت سادہ مزاج ہے، میں جانتا ہوں آپ کو، لیکن آپ میرے لیے لگائیے مجھے اچھا لگے گا، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں.
لائک وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یا پھر مثلا آپ شوہر ہی لے لیجیے, ہاں. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس سچویشن میں لڑکی کے کیا فرائض بنتے ہیں, کیا حکم ہے اس کے اوپر؟ اور کیونکہ ایک جگہ اللہ ہم سے خود فرماتا ہے, قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اپنے بعد سجدہ بتاتا کسی کا تو وہ شوہر کا بتاتا. تو ایسے میں انہیں منع کرنا یا پھر یہ کہنا کہ میں نہیں لگاتی یا مجھے پسند نہیں ہے, کیا حکم ہے لڑکی کے اوپر, بس یہ جاننا ہے. جی ٹھیک ہے ہما, تھوڑی سی وضاحت اور طلب کریں گے. جو آپ نے بتایا کہ ایکسٹینشن جو ہوتا ہے, آپ جانتی ہیں یا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نقلی بال ہوتے ہیں, جوڑے کی شکل میں ہوں, چاہے بالوں کو کیا لینتھ بڑھانے کے لیے ہو, تو آپ نقلی بال ہی مراد ہے نا آپ کی؟ رابطہ نہیں رہا. بہت سے لوگ پراندے وغیرہ کو بھی سمجھ سکتے ہیں مولانا صاحب, اس لیے آپ سے ہم وضاحت لیں گے. نازیہ سے بات کر لیں. جی نازیہ بتائیے کیا سوال ہے. ہلو جی نازیہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کو ابھی تک پروگرام میں گیا, اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رہے اس پروگرام کو. آمین ثم آمین. اور مولانا صاحب سے بہت ہی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. کئی بار میرا فون لگا رہے کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ مجھے نکلتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا بات کریں. مجھے خواب کی تعبیر پوچھنا تھی کہ ابھی جلدی میں خواب دیکھا تھا کہ جو ہے میرا ریڈ کلر کا سوٹ پہن رکھا ہے, بہت ہی مطلب اچھا بہت خوبصورت سوٹ ہے. وہ جب ہم پہنے ہوئے ہیں, پہن کے اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ٹوائلٹ میں گئے ہیں, وہاں پہ اس نے پیشاب کری تو میرے اوپر چھینٹیں آ گئی ہیں سوٹ پہ. پھر ہم باہر آئے, باہر آ کے ہم نے اتار کے وہ سوٹ دھو کر ڈالا تو اس سے پانی خوب ٹپک رہا ہے. پھر ہم نے بہت ہی بیکار کا سوٹ پہن رکھا ہے. تو میری سہیلی نے بولا کہ ابھی تو تم بہت اچھا سوٹ پہنی تھی, وہ کیوں اتار دیا, یہ کیوں پہن دیا؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ جو ہے اس میں نماز نہیں ہوتی کہ میرا سوٹ ناپاک ہو گیا تھا. اس سوٹ میں وہ بہت ہی بیکار سوٹ ہے, وہ مگر اونچا بھی ہے, بہت اچھا بھی لگ رہا ہے, تو یہ کیا یہ پہن رکھا ہے. ایک تو یہ سوال ہے میرا خواب ہے اس کی تعبیر, اور ایک یہ سوال ہے جیسے صورتیں ہوتی ہیں نا یاسین شریف وغیرہ جو ہوتی ہیں, اس میں تصویریں ہوتی ہیں کعبہ شریف کی یا جو ہے مدینہ شریف کی, تو اس میں فوٹو لیتے ہیں نا وہ لوگ, تو آدمی لوگ عورتیں ان کی بھی تصویر آ گئی. میرے پاس ایسا ہے تو اس میں کچھ مطلب غلط تو نہیں ہے؟ وہ تصویر قرآن شریف ہے, اس کے اوپر فوٹو مطلب لڑکی کے لڑکوں کا بھی آ رہا ہے. اور ایک سوال یہ تھا کہ صبح میں جیسے سجدہ آ جاتا ہے قرآن شریف پڑھتے ٹائم اور سورج شروع نہیں ہوا ہے, تو اس سے مطلب سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ بہت سارے سوالات اور بہت لمبا خواب. مولانا صاحب ایک تو سجدہ تلاوت ٹھیک اس وقت جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہو, یہ ایک سوال ہوا. ایک انہوں نے صورتوں میں کعبہ شریف یا مدینہ منورہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کی تصویر ہے اس کا ذکر کیا. پھر ایک خواب انہوں نے جو پہلے بتایا ہے, وہ سوٹ جو گندا ہو گیا, پھر بیکار سے سوٹ پہنا تو لوگ ٹوک رہے ہیں. دیکھیے پیشاب کرتے ہوئے جو چھینٹیں آئی ہیں, اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کا آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہ پیشاب کرنے میں چھینٹوں کی احتیاط نہیں کرتا ہے غالباً. اس لیے اس کو توجہ دلائی جائے کہ پیشاب کرتے وقت چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, اگر ہم باقاعدہ ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسی کام کے لیے بنی ہوئی, وہاں تو احتیاط ہوتی ہے اور وہاں چھینٹیں نہیں آتی, لیکن پھر بھی باریکی سے اگر دیکھا جائے اور رہی ہو وہاں تو چھینٹوں کا پتہ چلتا ہے. باریک باریک چھینٹیں اچھڑتی ہیں اور وہ دھوپ میں تو پتہ چلتا ہے, ویسے باریک ویسے نظر نہیں آتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کھلے میدان میں کہیں ایسی ضرورت پڑ گئی پیشاب کرنے کی تو آپ وہاں سے کھود کے اور اسے کرید کے اس جگہ کو نرم کر لیا کرتے تھے تاکہ اس میں سے چھینٹیں نہ اٹھیں. تو چھینٹوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور وہ جو انہوں نے بہت بیکار سا سوٹ پہن رکھا ہے, ایسا کوئی کپڑا جس کو پہن کر ہم لوگوں میں جانا بھی پسند نہ کریں, یعنی بہت معمولی کپڑا, نماز بھی ایسے کپڑے میں نہیں پڑھنی چاہیے. جی تصویروں کا جو معاملہ ہے مولانا صاحب, تصویروں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ تو کعبۃ اللہ کی یا روضہ اطہر کی گنبد مبارک کی تصویر لینا ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی تصویر آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اچھا یہ ہے کہ جب آپ نے لے لیا ہے اس کو کسی طور پر اس میں سے وہ تصویریں ہٹا دیجیے جو اصل مقصود ہے اس کو باقی رکھیے. سجدہ تلاوت ٹھیک سورج طلوع ہو رہا ہے, کیا کریں مولانا صاحب؟ اس وقت تھوڑا سا ٹھہر کے بعد میں کر لیا جائے. جی 2 کالرز اور ہیں. محمد یوسف بھائی آپ سے مخاطب ہیں, رشیدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی یوسف بھائی غازی آباد سے بول رہے ہیں, آپ فرمائیے. یوسف بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. وعلیکم السلام. حضرت کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بند کر دیا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں پورے سوموار کے روزہ رکھوں پوری زندگی بھر. میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. رشیدہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میرے 2 سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ میں ایک عورت کو غسل دینے گئی تھی, ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کو غسل دیتے وقت میں ان کے جیسے منہ سے خون وغیرہ نکل رہا تھا, تو کافی جیسے بہت زیادہ تھا, تو میں نے آجو باجو جیسے روئیں وغیرہ رکھ دی. اور اس دن رات بھر یعنی میں سو نہیں سکی. آج 3 دن ہو گئے ہیں, 3 دن سے میں رات بھر سو نہیں پا رہی ہوں, اور گھبراہٹ بہت زیادہ مجھے ہو رہی ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں, اور جبکہ توبہ استغفار اور لاہور بہت پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے بہن, دوسرا سوال. اور دوسرا تو ہے کہ خوابوں میں بہت زیادہ تر لوگوں کی چپلیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب, خواب میں چپلیں دیکھنا. چپلیں؟ ہاں. دیکھیے آپ ایسا کیجئے, جو آپ نے کام کیا وہ تو بہت اچھا کام ہے, اور وہ ضرور ہر بہن کو یہ کام کرنا چاہیے. پڑوس میں کسی کی کوئی میت موت ہو جائے تو وہاں غسل دلانے میں جو جس کو آتا ہے وہ غسل دلائے, اور جس کو نہیں آتا ہے وہ ساتھ میں شریک ہو کر بیٹھ کے اس کام کو سیکھے. یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. اور آپ کے ساتھ جو پریشانی ہوئی ہے اس میں خوف اور سہم بھی سوار ہے, وہ شامل ہے. آدمی چونکہ ایسے کام میں یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی جن بھوت آ گیا ہے, کچھ ہو گیا ہے, تو یہ تصورات جو ہیں یہ بھی ستاتے ہیں. آپ نماز پناہ پڑھیے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیے, انشاءاللہ تعالی یہ چیز ختم ہو جائے گی. جی, چپلیں دیکھنا کیسا؟ جیسے ایک بہن نے یہ بھی سوال کیا تھا, خواب میں وہ مردے دیکھ رہی ہیں, تو یہاں چپلیں دیکھنا, وہاں مردے دیکھنا. مردے دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ آپ جو مرحومین لوگ گزرے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے ماں باپ, دادا دادی وغیرہ, ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیجئے. 2 4 10 5 آدمیوں کو کھانا کھلا دیجئے, اور ان سب لوگوں کو جو آپ کو آپ نظر آئے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے. یہ انشاءاللہ نظر نہیں آئیں گے. اور یہ جو چپلیں دیکھی ہیں آپ نے, یہ بھی خیر ہے انشاءاللہ, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. جی مولانا صاحب, ایک بھائی نے کہا کہ میری دلی تمنا ہے کہ ہر سوموار کو روزے رکھوں, کیسا ہے یہ عمل؟ بہت اچھی بات ہے, لیکن زبان سے یہ نہ نکالیے کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھا کروں گا. یہ منت مان لینا اور اس کا عہد کر لینا اور نہ نبھ سکا کسی وجہ سے تو پریشانی ہوگی. اس لیے عمل شروع کر دیجئے, بہت اچھی بات ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ حدیث شریف میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. آپ پیر کا رکھیں, مستقل رکھتے رہیں, لیکن اس کو منت اور نظر نہ بنائیں. جی, ایک بہن نے دریافت کیا کہ صرف ایک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. وہ کچھ مخصوص یعنی محرم کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. یہودیوں کا طریقہ ایک روزہ رکھنے کا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک روزہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اور رکھا جائے. باقی ہمیشہ ایک روزے کے ساتھ ایک روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. مولانا صاحب, ایک بہت اہم سوال بہن نے کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل نقلی جوڑے یا ایکسٹینشن کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بالوں میں لگائی جاتی ہے بالوں کو گھنا دکھانے کے لیے, لمبا دکھانے کے لیے. تو یہ جو نقلی بال ہیں, یہ شریعت میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الواصلہ والمستوصلہ پہ لعنت بھیجی ہے. ہاں, جو بال بڑھا کے لگاتی ہیں اور جو لگوا رہی ہیں, جس سے جو لگوا رہی ہے وہ بھی لعنت کا شکار ہے اور جو لگا رہی ہے وہ بھی لعنت کا شکار ہے. جو اور المغیرات خلق اللہ کا لفظ بھی آتا ہے حدیث میں, جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس میں تبدیلی کر رہی ہیں. کسی عورت کے قدرتی بال بہت چھوٹے ہیں تو کوئی بات نہیں, بڑے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا, تیل ویل لگا کے ایسی چیزیں لگا کے جس سے بال لمبے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو قدرتی طور پر ہی بڑے ہوں گے. لیکن بڑھاوا دکھانا یہ جھوٹ ہے, عملی جھوٹ ہے. یہاں ایک سوال ہے کہ کوئی بہت عزیز, جیسے ان کے شوہر نے ہی کہا کہ بھائی تم یہ جوڑا لگا لو تو بڑی اچھی لگو گی. اب ایک طرف وہ مجازی خدا ہے, دوسری طرف ایسے کسی حکم کو ماننا جس میں شریعت پر حرف آتا ہو, تو اس کے بارے میں دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کے بعد خالق کا حکم توڑتے ہوئے نہیں مانی جائے گی. اس لیے اگر وہ جبر کرے, بہت اصرار کرے تو دوسری بات ہے, ورنہ ان سے معذرت کر دیجئے کہ یہ جائز نہیں ہے. جی, رشیدہ اور شبنم صاحبہ تھوڑا سا انتظار. رشیدہ صاحبہ سوال بتائیے. رشیدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی بہن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. باجی میرے 2 سوال ہے. ایک ہمارے بہن کے رشتے کے بارے میں, ان کا رشتہ ہی نہیں جمتا, بہت مہمان آتے جاتے پر بہت سے جمتا ہی نہیں ان کا رشتہ, مطلب کوئی پسند کرتا ہی نہیں. ٹھیک ہے بہن, دوسرا سوال. اور ہمارا خواب ہے کہ بازو والے جو ہے نا, تو ایسا خواب میں دکھ رہا ہے کہ انہوں نے ایک دم لمبا سانپ پکڑے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور کٹوری میں لا کے اور ہمارے گھر پہ دیے اور بولے اس کا سالن بناؤ اور کھا لو بول کے.
तो हमने पकाया उसका सालन पर और वो पका के और उनको वापस दे दिए। और दूसरे दिन और खा पड़ा कि बच्ची है छोटी ना 5-6 साल की, तो कटोरी में छोटे छोटे सांप लेके और ऐसी साबित निगल रही तो बोल रहे उसको कि मत खाओ, तो बोले हमको 2 दिन खाने दो, बोले फिर हम नहीं खाएंगे बोले। ठीक, शबनम साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब का बहुत ताबो हूँ मैं कि मौलाना साहब ने मुझे बताया था, अभी मैंने आपको बाजी फोन लगाया था कि मेरा रिश्ता लगा पर मेरे जेठ नहीं मान रहे हैं, और अभी तो वो हम लोग गए थे तो मान गए हैं वो, अब सब कुछ है। तो मौलाना साहब तो यही है, दुआ करिए तो अच्छा रहे, और मेरे भाई का ना काम नहीं लग रहा है कहीं भी। ठीक है, पहले तो आपके रिश्ते के लिए दुआ खैर मौलाना साहब। जी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपका रिश्ता और जिसके लिए भी आप रिश्ता चाह रही हैं उन सबको अल्लाह ताला अच्छा रिश्ता अता फरमाए। नमाज हाजत पढ़िए और बद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा की सूरत पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। भाई का काम नहीं लगता मौलाना साहब? काम के लिए इस्तिग़फ़ार बहुत अहम चीज़ है, इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, और नमाज़ें तो 5 ही फ़र्ज़ हैं और 5 की पाबंदी करें, लेकिन सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें, और फजर की नमाज से फारिग होकर या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ शुरू में कम अज़ कम 1 महीने तक पढ़ें 313 मरतबा, और उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला काम शुरू करा दे तो फिर 100 मरतबा पढ़ना भी काफ़ी होगा। जी मौलाना साहब, वो जो सांप का ख्वाब था जैसे पका कर भी खा गई, वो इन्होंने जो पकाया और फिर उसके बाद उनको दे दिया वो तो ठीक था, और दूसरी मरतबा भी जो सांप देखा है, सांप देखना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होता, इसलिए आप नमाज पनाह पढ़ लीजिए, कुछ सदका निकाल दीजिए। जी, रिश्ता नीम रजामंद है, लोग पूरी तरह जो है ये बात पक्की हो जाए मौलाना साहब, और हाजत की नमाज पढ़ते रहिए या काजी अल हाजात पढ़ते रहिए, दुआ की सूरत पढ़ते रहिए, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आसान फरमाएगा। और बच्चियों को एक बात मैं ये कहता हूँ, कभी कभी उनकी शक्ल सूरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, रंगत बहुत साफ़ नहीं होती, लेकिन हर एक के कुछ न कुछ चाहने वाले मिल जाते हैं, जिसका बहुत आला मेयार है वो ना सही दूसरे लोग मिल जाएंगे। अल्लाह की जब मर्जी होती है तो बिल्कुल काली और बदशक्ल और सब ऐसी लड़कियों को भी रिश्ते हो जाते हैं, अल्लाह से कहना चाहिए। जुम्मा है आज और दुआ की कबूलियत की वो घड़ी कौन सी है मौलाना साहब? और ख़ास तौर पर जो यानी वैसे तो बहुत सारे अक़वाल हैं और बहुत सारी हदीसें हैं, एक तो जुमे का जब इमाम साहब खुतबा दे रहे होते हैं उसके बीच में जो थोड़ी देर के लिए वो बैठते हैं वो ख़ास साथ होती है, और एक असर से लेकर मगरिब तक का जो वक्त होता है वो बहुत ख़ास होता है। उस वक्त में हमारी बहनें, हमारी बच्चियां और हमारे घर तमाम लोग जो हैं वो दुआ किया करें। जी, तमन्ना से बात करते हैं, बताइए बहन क्या सवाल है? तमन्ना हमें सुन पा रही हैं? राब्ता नहीं रहा। मौलाना साहब कहते हैं कि असर से लेकर मगरिब के दरमियान जो घड़ी है या जो वक्त है ये बड़ा मुबारक वक्त होता है, इसमें अगर कोई शख्स अज़कार में मसरूफ़ है तो उसे असर से लेकर मगरिब तक का जो वक्त है उसे इबादत में शुमार किया जाता है। बिल्कुल इबादत में शुमार किया जाता है और बहुत ही ख़ास वक्त होता है। उसके लिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़वाइदुल फ़ुआद में ख़ास वजीफ़ा बयान किया है जी। वो ये कि असर की नमाज से लेके मगरिब तक या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ते रहिए बग़ैर किसी तादाद के। तस्बीह तो हाथ में ले लीजिए ताकि ध्यान उसमें लगा रहे, लेकिन कोई तादाद मखसूस नहीं है, और उस बीच में किसी से बात ना करे। कोई फ़ोन है तो उसको साइलेंट करके रख दीजिए, लैंडलाइन है तो उसको रिसीवर उठा कर रख दीजिए, स्विच बंद कर दीजिए, कुछ भी कीजिए और लोगों से कह दीजिए कि मुझसे कोई आदमी इस वक्त बात ना करे। और असर की नमाज से लेकर मुसल्ले पे बैठे बैठे मगरिब की अज़ान तक वो पढ़ते रहिए या अल्लाह या रहमान या रहीम। और अच्छा यह है कि जो कोई ख़ास दुआ आपके जहन में है वो पेश नज़र रखिए, इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल होती है। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सेहत व आफियत दे। रेहाना से बात कर रहे हैं। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, मुझे पूछना था मौलाना से, मेरी बच्ची है 13-14 साल की, उसको काफ़ी दिनों से 1.5 साल हो गया, रात को सोती है जब, सारा दिन तो ठीक रहती है, लेकिन जब रात को सोती है तो उसके सर में दर्द, पेट में जलन, पैरों में दर्द होता, चक्कर आते हैं, हर जगह दर्द, टीवी डर जाती है, चौंक जाती है, कभी कभी सब जगह दिखा दिया लेकिन कोई फायदा आराम नहीं हुआ। दिन में ठीक रहती है, बस रात को ही परेशानी होती है, सो नहीं पाती, चक्कर, दर्द, पेट में जलन, पैरों में दर्द, बहुत परेशानी है। कुछ बताएं
سنیے بہن، غور سے سنیے گا. جی مولانا صاحب، میں سمجھانے کی بچی ہے 13-14 سال کی، رات کو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیروں میں جلن ہوتا ہے، سوتے میں ڈر جاتی ہے. بہت جگہوں پر انہوں نے دکھایا، فائدہ کچھ نہیں ہے. سوتے میں ڈر جانا، پریشان ہو جانا، رات کو یہ کیفیت ہوتی ہے، دن کو نہیں ہوتی. یہ کچھ نہ کچھ اثرات ہیں اس کے اوپر. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے جس کی سزا اس طور پر ہمیں دی جاتی ہے. اس لیے اس بچی کو کہیے، عمر اس کی ایسی ہے کہ ماشاءاللہ نماز بعد آرام سے پڑھ سکتی ہے، وہ 2 رکعت کر کے نماز توبہ اور نماز پناہ رات کو سونے سے پہلے پڑھے. کم از کم 1 ہفتے 10 دن اس بات کی پابندی کر لے اور درود شریف پڑھتی ہوئے سویا کرے. اور سورہ بقرہ اگر وہ قرآن شریف پڑھی ہوئی ہے تو بہت اچھا، ورنہ گھر میں جو بھی کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا ہے وہ سورہ بقرہ کم از کم 3 دن پڑھیں. اور وہ پانی دم کر کے اس بچی کو بھی پلائیں، اس کے بستر پہ اس کے اوپر چھینٹے بھی دیں، گھر میں بھی چھینٹے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. نشاط فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی باجی، مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ بتاتے نا کہ جیسے اپن نماز پڑھتے ہیں، پانی کی بوتل سائڈ میں رکھ دیں اور دم کر کے سب گھر والے پیئیں، تو نماز میں دعا کے بعد پڑھنا ہے یا دعا سے پہلے دم کرنا ہے؟ جی سب کچھ فارغ ہونے کے بعد، دعا نوافل وغیرہ سب پڑھنے کے بعد پھر دم کیجیے. امید ہے کہ بہن کو تو اپنے سوال کا جواب ملا. مولانا صاحب درود کے تعلق سے یہ بھی جان لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا غالباً یہ قول ہے یا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان جب تک آگے اور پیچھے اول و آخر پڑھا جائے. یہ بھی ہے. اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اونٹ کے پیچھے والا لٹکنے والا لوٹا نہ بنا دو، کہ درود شریف ختم کیا اس کے بعد وہ اسے پیچھے لٹکا دیا، لوٹے ہوئے جیسے لٹکا دیتے ہیں، بلکہ شروع میں بھی، آخر میں بھی اور درمیان میں بھی درود شریف پڑھا کرو. جی سمیع بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے درود پڑھنا، آخر میں بھی درود پڑھنا، بیچ میں دعا کا پڑھنا، یہ کیسا ہے؟ جی جی آپ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اول اور آخر یعنی شروع میں اور آخر میں درود پڑھنا اور بیچ میں دعا مانگنا؟ ہاں، دعا کیا مانگیں؟ ہاں، دعا کیا مانگیں؟ جو بھی دعا اپنی مطلوب ہے، جو کچھ بھی پریشانی ہے، کوئی دکھ بیماری ہے خدا نخواستہ، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کوئی مکان بنانے کی کوشش ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، جو بھی اپنی ضرورتیں ہیں وہ دعا ضرورت کے لیے دعا کریں. عام لوگوں کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور شروع میں بھی اور اخیر میں بھی اور درمیان میں بھی درود شریف پڑھیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، درازی عمر عطا کرے، تاکہ آپ کے علم سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی رہنمائی سے تمام ناظرین کو اور ناچیز کو بھی جو ہے وہ استفادہ ہوتا رہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت لے رہے ہیں، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو عالمی شہرت یافتہ طبیب نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہمارے اس پروگرام کے رونق کو دوبالا کریں گے. تو یقینی طور پر انشاءاللہ آپ کو بھی انتظار رہے گا، ہم بھی منتظر ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل عظمت صحابہ سیریز لے کر. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.